Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start Unit 4. It's a beautiful story about a brave soldier. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll discuss how we are going to address all the SLOs of this unit. Then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about common and proper noun. And under the title of pronunciation skill, we'll learn about consonant clusters, and we'll cover the SLO to recognize general naming words as common nouns and particular naming words as proper nouns. Classify nouns as common and proper nouns, names of people, pets, places, holidays, etc. Recognize and pronounce with reasonable accuracy common two consonant clusters in initial and final position. Lecture 2, under the title of grammar, we learn about articles and anagrams, and we'll cover the SLO to recall and apply the rules for use of a, and the. Make anagrams from simple one-syllable words. Lecture 3, under the title of grammar, we learn about adjectives, and we'll cover the SLO to identify describing words as adjectives and use adjective of quantity, quality, size, shape, and color. Lecture 4, we'll learn about WH questions, and we'll cover the SLO to respond to and ask simple WH questions. Lecture 5A, under the title of language focus, we'll discuss about digraphs, and we'll cover the SLO to articulate and identify words containing digraphs, initial, middle, and final position. Lecture 5B, again under the title of language focus, we'll learn about diphthongs, and we'll cover the SLO to classify, pronounce, and practice diphthongs as they occur in practice items and sentences in reading material, reading lessons. Lecture 6, under the title of grammar, we'll learn about synonyms and antonyms, and we'll cover the SLO to recognize and use words similar and opposite in meaning. Lecture 7, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to read aloud for accurate reproduction of sounds of letters and words. Identify and utilize effective study skills, for example, brainstorming for ideas. Lecture 8 will continue reading and understanding the text and comprehension of this unit, and will cover the SLO to read aloud for accurate reproduction of sounds of letters and words. Write sentences of their own using correct capitalization, punctuation, and spellings. Lecture 9, under the title of oral communication skill, we'll learn to express opinion, and we'll cover the SLO to use appropriate expression in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express opinions. And lecture 10, under the title of writing skill, we'll learn to complete a given paragraph, and we'll cover the SLO to complete a simple paragraph using given words, phrases, and sentences. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. Yes, my dear students, its title is A Brave Soldier, एक बहादुर सिपाही, राइट। और बेटा सोल्जर्स कौन होते हैं? सिपाही जो कि फौज में होते हैं, ये एक रैंक है और इनका काम क्या है? मुल्क की हिफाजत करना। तो बेटा मुल्क हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, जो हमने बहुत मेहनत से और बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। हम इसके बारे में अपनी पाकिस्तान की तारीख़ में भी देखते हैं कि there were many people। आपको पता है बेटा बरे सग़ीर पाक हिंद कहलाता था। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों एक मुल्क थे जिसका नाम था बरे सग़ीर। और फिर 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और पाकिस्तान किस लिए आज़ाद हुआ? डू यू नो दैट?
اسلامی مملکت کے طور پر، کیونکہ ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا. اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بہت سے مسلمان جو بھارت میں نہیں رہنا چاہتے تھے، انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، دس از دا ریئل پکچر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے مسلمانوں نے موو کیا، اور راستے میں ان کو بہت طرح کے چیلنجز دیکھنا پڑے، اور بہت سے لوگ راستے میں ہی شہید ہو گئے، پاکستان تک نہیں پہنچ سکے. تو بیٹا یہ وطن ہمیں بہت آسانی سے نہیں ملا، اس کے لیے بہت محنت کی گئی، بہت قربانیاں دی گئیں، اور پھر ہمیں یہ پیارا وطن حاصل ہوا. اور اس میں بہت سے لوگوں کا بہت زیادہ حصہ ہے، بہت لوگوں نے قربانیاں دیں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. انہی لوگوں میں سے ایک سٹوری جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے نائک سیف جنجوعہ کی. تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے انہوں نے کس طرح سے وطن کی حفاظت کے لیے کام کیا. He was born in تحصیل نکیال کوٹلی، آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ایک بہادر سپاہی تھے. He was martyred at the age of 25. ان کا شہادت ان کی اس وقت ہوئی جب ان کی عمر 25 سال تھی. On 18th March 18 مارچ کو 1941 1941 18 مارچ سیف جنجوعہ worked for the Royal Corps of the British Indian. اب آپ کو پتہ ہے 1941 میں ابھی بر صغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی، اور سیف جنجوعہ ان کے لیے کام کرتے تھے ایز دیئر اسپائی، ان کے اسپائی کے طور پر، یعنی ان کے مخبر کے طور پر. اینڈ ہی آلسو سروڈ اوورسیز فور 4 years، اور انہوں نے 4 سال تک ملک سے باہر بھی اپنی خدمات سر انجام دی. ڈیورنگ World War II، اس وقت دنیا کی عالمی جنگ چل رہی تھی جو کہ World War II کہلاتی ہے. When the war ended، جب یہ جنگ ختم ہوئی، he came back، وہ واپس آئے with his unit، اپنے یونٹ کے ساتھ to the subcontinent بر صغیر میں. He was posted at جلندر، لاہور، یہ ایک جگہ کا نام ہے، لاہور میں جلندر کے مقام پر ان کو تعینات کیا گیا. سیف جنجوعہ was a very good leader، وہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے. and was given title نائک، اور ان کو جو رینک ملا وہ نائک. یہ بیٹا فوج کا ایک رینک ہوتا ہے. On 27 اکتوبر 1947، 27 اکتوبر 1947 کو انڈین فورسز، اب آپ کو پتہ ہے اگست میں پاکستان بن چکا ہے، اور پاکستان کے بننے کے تقریباً 2 مہینے بعد کا یہ واقعہ ہے. انڈین فورسز لینڈڈ ان سری نگر. انڈیا کی یعنی بھارت کی جو فوج تھی انہوں نے سری نگر میں پڑاؤ کیا ود اے گول، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹو کیپچر دا ہول کشمیر، ہمارے کشمیر پر قبضہ کرنا. یہ ان کا ایک برا ارادہ تھا. وین سیف جنجوعہ فاؤنڈ آؤٹ، جب سیف جنجوعہ کو یہ بات پتہ چلی، ہی آرڈرڈ ہز ٹیم ٹو فائر ود دی اٹیکنگ ٹروپس. انہوں نے اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ یہ جو آئے ہیں ٹروپس، ان پر اٹیک کیا جائے، ان پر حملہ. اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں. ود دیئر ایفرٹس، ان کی کاوشوں سے 4 انڈین اٹیمپٹس، یعنی بھارت نے 4 مرتبہ کوشش کی اگینسٹ پیر کیلیوا پوسٹ، یہ جگہ کا نام ہے. 4 مرتبہ انہوں نے یہاں پر اٹیک کیا، بٹ دے ور اسٹاپڈ. تو سیف علی جنجوعہ نے اور ان کی ٹیم نے ان کو روک لیا. The Indians could not succeed in capturing، جو انڈین تھے وہ قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئے، اس چوکی پر وہ قبضہ نہ کر سکے. They lost their soldiers in large number، اور بڑی تعداد میں ان کے جو سولجرز تھے، ان کے سپاہی مارے گئے ڈیو ٹو دی بریوری آف نائک سیف جنجوعہ، نائک سیف جنجوعہ کی بہادری کی وجہ سے. نائک سیف جنجوعہ set great examples of bravery، نائک سیف جنجوعہ نے بہادری کی بہت اعلیٰ مثال قائم کی، and wisdom، اور سمجھداری کی،
and fought against the enemy, اور دشمن کے خلاف لڑے at بدھا خانہ ایریا. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر انہوں نے لڑائی کی. ڈیورنگ دا بیٹل, اس جنگ کے دوران ہی واز سیریسلی انجرڈ, وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے. اینڈ martyrdom on 26 اکتوبر 1948, اور 1948 26 اکتوبر کو انہوں نے شہادت پائی. سیف جنجوا واز ایوارڈڈ ہلال کشمیر. سیف جنجوا کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا. پوسٹھمس یعنی ان کی شہادت کے بعد the highest operational award of آزاد جموں اینڈ کشمیر. ہلال کشمیر جو ہے یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا سب سے بڑا اعزاز ہے. on 14th مارچ 14 مارچ 1949 1949 کو ان کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا. on 30th نومبر 1995 30 نومبر 1995 کو the گورنمنٹ آف پاکستان, حکومت پاکستان نے ڈکلیئرڈ ہز ہلال کشمیر ایکویولنٹ ٹو نشان حیدر. حکومت پاکستان نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے مساوی قرار دیا. اور آپ کو پتہ ہے نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. تو بیٹا دس از ہاؤ انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ کیا, اور ان کو پتہ ہے کہ وطن کے لیے جان قربان کر دینا بھی وطن کی حفاظت کے لیے اپنے فرائض کو انجام دینا ہے. کیونکہ جب جو ہمارے فوجی ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک کی حفاظت کرنا. اور بیٹا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے ملک کی دیکھ بھال کرنا. اگر ہم بارڈر پہ جا کر لڑتے نہیں بھی ہیں, اس کے باوجود ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا خیال رکھیں, ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں. رائٹ. اور وطن سے محبت جو ہے یہ خوبصورت سنت ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کہ صحیح بخاری میں 1802 نمبر حدیث ہے, نریٹڈ بائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. Whenever the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم returned from a journey, جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیوار پر ان کی نظر پڑتی, تو وہ اپنی جو ماؤنٹ ہے اس کو تیز کر, یعنی وہ اپنی چال کو تیز کر دے. اگر وہ پیدل ہیں تو بھی, اور اگر وہ کسی اینیمل یعنی ہارس وغیرہ پر ہیں تو اس کی بھی سپیڈ کو وہ تیز کر دیتے تھے. It would make it gallop because of his love for مدینہ, کیونکہ وہ مدینہ کو دیکھتے ہی جلدی سے مدینہ میں داخل ہونا چاہتے تھے. اور یہ کس لیے تھا؟ مدینہ سے محبت کے لیے. تو بیٹا اپنے وطن سے محبت ایک بہت خوبصورت سنت ہے, اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وطن کا خیال رکھیں, جو ہمارے فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں. جیسے آپ کے طالب علم ہیں تو آج آپ بہت محنت کریں, بہت دل لگا کر پڑھیں, بہت اچھے بڑے آدمی بنیں, اور کل اپنے وطن کی خدمت کریں. جس بھی فیلڈ میں جائیں, آپ سائنسدان بنیں, ڈاکٹر بنیں, استاد بنیں, جو بھی بنیں, اس میں اپنے وطن کی ترقی اور اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے کام کریں, اپنے وطن کی عزت بنیں. رائٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وطن ہمیں بہت عزیز ہے, اور ہم نے بہت قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل کیا. تو بیٹا کل انشاءاللہ گرامر کے پورشن سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. آج جو اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, اپنے عمل میں لائیں. That's it for today. Thank you and Allah Hafiz.